अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी आपके सामने नए प्रोग्राम के साथ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है, खां साहब हैं, लॉन्ग मार्च है, नाअहली है और आने वाले दिन हैं, आर्मी चीफ के मसाइल हैं। मगर उससे पहले यहाँ एक लोकल मसला जो पाकिस्तान रिलेटेड है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत दिन से मिस हो रहा था, तो उस पर भी आज बात कर लेते हैं कि लोगों को पता चले कि हमारी खारजा पॉलिसी और हमारी लॉबिंग कैसे नाकाम होती रही है। यहाँ एक इंडो अमेरिकन कांग्रेसमैन है, कैलिफोर्निया से, डिस्ट्रिक्ट 17 है मेरे ख्याल में, और 16 और 17 वट एवर, और ओहायो डिस्ट्रिक्ट 1 है। उनका नाम है शिव चुबोट। वो रिपब्लिकन है, रोहन खन्ना डेमोक्रेट है, और रोहन खन्ना पाकिस्तानी काकस का हिस्सा है। उन्होंने एक कांग्रेस में 14 या 15 को एक रेजोल्यूशन पेश किया है जिसमें कहा गया है कि बाइडन इंतज़ामिया जो बांग्लादेश में 71 में जेनोसाइड हुआ हिंदू बंगालियों का, उसको रिकग्नाइज करें और उसे नस्ल कुशी करार दें कि कत्ल आम वो कहीं पर भी हो जेनोसाइड की तरह ही होता है और उसे तस्लीम किया जाना चाहिए। जो मजालिम हुए, और उसमें उन्होंने बताया कि जी रेजोल्यूशन में कि वहाँ जो कत्ल आम हुआ 71 में, उसमें ज़्यादातर 80% हिंदू बंगाली मारे गए। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ऐसी ही एक गुफ्तगू कांग्रेस में लास्ट ईयर अप्रैल में, मेरे ख्याल में 11 अप्रैल या 12 अप्रैल, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, 2001 में बांग्लादेश का डे का मौका था। पाकिस्तानी कॉकस की चेयरपर्सन शीला जैक्सन ली, जिन आपने सुना होगा, भी पाकिस्तान का विजिट भी किया, जो US एड के $30 मिलियन थे, उसका ऐलान सरकारी ऑफिशियल चेक कहते हैं उन्होंने दिया, और हाई ऑफिशियल डेलीगेशन के साथ गई थी। उन्होंने भी एग्जैक्टली ये कहा था। उन्होंने तो बल्कि ये क्लेम किया था हाउस में गुफ्तगू करते हुए, अपने जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करते हैं, कि 2 मिलियन हिंदू बंगालियों का कत्ल पाकिस्तानी फ़ौज ने किया, और जिसे कंडेम किया जाना चाहिए, जिसे नस्ल कुशी करार दिया जाना चाहिए, और ऐसे मैसेकर को रोकने के लिए इक़दामात किए जाने चाहिए। तो शीला जैक्सन की तो गुफ्तगू दबा दी गई थी पाकिस्तानी मीडिया। मैं इस पर तबसरा नहीं करूँगा कि रोज़ क्या कहना। तो शीला जैक्सन ने जब ये 2019 अगस्त 5 को कश्मीर वाला वाक़या हुआ था, तो उस पर मजम्मत करने से भी इनकार कर दिया था, बल्कि उनका एक ऑफ द रिकॉर्ड वीडियो बन गया था, तो जिस पर बड़ी खलबली मच गई थी। वो एक लंबी डिटेल है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि उस वीडियो को हासिल करने के लिए लोगों ने क्या क्या हरकतें की थी। अच्छा, ये ध्यान में रखें कि ये शीला जैक्सन जो हैं, ये भी इंडियन कॉकस की मेंबर हैं, और रोहन खन्ना भी इंडियन कांग्रेस के मेंबर हैं, और एक मखसूस ताल्लुकात की बुनियाद पर हमारे काकस में हैं। मगर यहाँ मैं ये रिपीट कर दूँ, बहुत पहले मैं बता चुका हूँ कि पाकिस्तानी कॉकस की बुनियाद, इवन ये जो अभी पिछले दिनों जो आपने सुना होगा कि वाशिंगटन में क्रिस हॉलिन सेनेटर का जो बयान आया था कि हम पाकिस्तान के साथ काम करने को तैयार हैं, खान साहब की हुकूमत हो, किसी की हुकूमत हो, जो बॉर्न पाकिस्तानी हैं बेसिकली, और कराची में पैदा हुए हैं, ये भी इंडियन कॉकस का भी हिस्सा है, पाकिस्तानी कॉकस का भी हिस्सा है। मगर मैं एक दिलचस्प बात यहाँ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो पाकिस्तानी कॉकस में कांग्रेसमैन या सेनेटर्स हैं, इनको बाकायदा यकीन दिलाया गया, बाकायदा, ये 2004 या 3, मुझे अब डेटें याद नहीं है, कि जब ये कॉकस दोबारा फॉर्म हो रहा था, ये पहली बार तो हुआ था मलिया लोधी के दिनों में। ये टोटल एक दिखावे का खेल है। मैं इस पर बात करूँगा तो लोग नाराज़ होते हैं। तो क्रिस हॉलिन के हवाले से ही मुझे, जब वो कांग्रेसमैन थे, मुझे बताने वालों ने बताया था कि उन्होंने कहा कि भाई मैं तो इंडियन कॉकस का हिस्सा हूँ, तो मैं तो इसमें शामिल नहीं हो सकता। तो उन्हें यकीन दिलाया गया कि ये कॉकस जो है इंडियंस के ख़िलाफ़ नहीं है, और इंडियन पॉलिसी के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं होगी। तो वो तो आज़ाद हैं पाकिस्तान के लिए गुफ्तगू करने पर, करारदादें पेश करने पर, फ़ौज पर इल्ज़ामात लगाने के लिए,
مگر آپ ان سے انڈیا کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کہلوا سکتے. تو یہ صورتحال دلچسپ دیکھیں، جب وہ انتشار اپنے یہاں اتنا خوفناک ہو اور کشیدگی کا عالم عروج پہ ہو، لوگ کہہ رہے ہوں کہ کلیپس کمنگ سون اینڈ ورلڈ شوڈ وری اباؤٹ اٹ، کہ کرمنلٹی اور ٹارچر اور سوشل بریک ڈاؤن کی باتیں ہو رہی ہوں، تو اس میں ان باتوں کی کیا حیثیت ہے؟ تو جو انہوں نے بویا ہے انہوں نے کاٹنا بھی تو ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ آپ نے سن تو لیا ہوگا ادھر ادھر سے کہ حکومت کے اور خان صاحب کے مذاکرات ہو رہے تھے. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ایک موقع سنہرا ضرور دیتا ہے، کوئی اویل کر لیتا ہے، کوئی کھو دیتا ہے. تو خان صاحب کو لانگ مارچ، جلد انتخابات، اس کے پورے پس منظر میں ایک سنہرا موقع ملا. کہتے ہیں کہ 19 مئی کو جب خان صاحب لانگ مارچ کا اعلان کرنا چاہتے تھے مگر ہوا نہیں تھا، اور بہت دباؤ تھا، حکومت بھی دباؤ میں تھی، اور ریاست بیچ میں اسٹیبلشمنٹ جو کہتی ہے کہ ہم سیاست سے دور ہو گئے، وہ کبھی دور نہیں ہوئی. ان کے دباؤ پر ہی مذاکرات شروع ہوئے اور شہباز شریف صاحب مان گئے، طے ہو گیا. جبکہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اور زرداری صاحب جو ہیں وہ نہیں تیار تھے، مگر شہباز شریف، نواز شریف نے بھی اپروول دے دی، مان گئے کہ جناب ٹھیک ہے، آپ مارچ نہ کریں، ہم الیکشن کا اعلان کر دیتے ہیں مل بیٹھ کر. جب یہ سب فیصلے ہو گئے تو اسی وقت کسی نے ریاست میں سے کسی نے کہا کہ ورلڈ ابھی IMF کے پروگرام پہ تو سائن ہی نہیں ہوئے، اگر اس سے پہلے حکومت ختم ہو گئی تو نہ وزیر خزانہ ہوگا، نہ کوئی پائیدار گفتگو ہو سکے گی، اور ملک جو آلریڈی کلیپس کے دہانے پر ہے، بینکرپسی کے، تو یہ معاملات تو خراب ہو جائیں گے. تو اسد عمر کو پرویز خٹک جو مذاکرات کر رہے تھے انہیں ساری سچویشن بتائی گئی کہ بیسکلی تو تیار ہو گئے، مگر یہ سچویشن ان کا ٹھیک ہے، اسے تھوڑا سا پرولونگ کر لیتے ہیں اور ہم خان صاحب کو راضی کر لیں گے. مگر جب انہوں نے خان صاحب سے گفتگو کی، خان صاحب نے اسے الٹا سنہرا موقع سمجھا کہ بھئی یہ تو بہت دباؤ ہے، یہ تو کھیل ہی کچھ اور ہے. اب تو ان کا نہیں، ہم تو نہیں مانتے، ہم تو اپنا کھیل کھیلیں گے. اور انہوں نے 25 مئی کا لانگ مارچ کا اعلان کر دیا. اچھا، جب لانگ مارچ کا اعلان ہو گیا تو پھر حکومت ری ایکشن میں اس نے کہا کہ یہ تو پھر خان صاحب کی جیت ہو جائے گی اگر اب ہم نے حکومت توڑی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب جو ہوگا. اور پھر خان صاحب کے لانگ مارچ کا جو حشر ہوا وہ آپ نے دیکھا. پھر IMF سے سائن ہو گئے، کچھ پیسے بھی ملنے لگے. پھر سیلاب کی مد میں جو دورے شورے ہوئے اس سے اسٹیبلٹی آئی حکومت میں تھوڑی بہت. پھر ساکھ ڈار آ گئے اور بڑے ہوپ فل ہیں کہ نہیں جناب اب تو ہم بالکل ٹھیک ہے، اور انتخابات نیکسٹ ایئر اکتوبر میں ہی کروائیں گے، نومبر میں جو بھی ڈیٹ ہوگی، اگست میں انٹرم گورنمنٹ بنے گی. مگر اسٹیبلشمنٹ میں پھر دباؤ ڈالا گیا کہ نہیں آپ مذاکرات کریں، لانگ مارچ رکوائیں، یہ معاملات بڑے خراب ہو رہے ہیں. تو مرتا کیا نہ کرتا شہباز شریف وغیرہ کی حکومت نے پھر ان سے گفتگو کی، مگر وہ میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے کہ گم جھاڑنے کے لیے جیسے ہوتا ہے نا کہ جی کہ مٹی جھاڑ لو، بیٹھ کے گفتگو کرو، مگر ذہنی طور پہ کوئی تیار نہیں تھے. اور کل جب نااہلی آئی تو خان صاحب نے کہا کہ میں تو اب مذاکرات نہیں کروں گا. اچھا، پھر کل حکومت نے یہ ری ایکشن بھی دیکھ لیا کہ لوگ نکلے مگر نہ نکلنے کے برابر تھے، کہ کراچی میں وہی کلفٹن میں اور شارع فیصل پہ تھوڑی دیر، اور لاہور میں لبرٹی اور مختلف شہروں میں زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں 800 لوگ نکلے. پہلی بار میڈیا نے لوگوں کو باقی نمبر کوٹ کیا کہ 700، 800، 900، ایٹ دا موسٹ 1000 بھی آپ کہہ سکتے ہیں. بہت میڈیا ون سائیڈڈ ہوگا، ایگزوریٹ کر رہا ہوگا یا سرپ کر رہا ہوگا، تو لگا دیں کہ 1500 ہوں گے، 2000 ہوں گے. اور کہنے والے کہتے ہیں کہ اسی کو دیکھ کر خان صاحب نے کال آف کیا رات کو، اور یہ کہا کہ ہم نے تو کال دی ہی نہیں تھی. اور اب کہہ رہے ہیں خان صاحب کہ دیکھیں مذاکرات کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، جب کل ان سے رات پوچھا گیا. اور بلکہ ابھی ان کا کہیں سے بیان آ رہا تھا کہ یہ حکومت تو الیکشن نہیں کراتی نظر آتی. اور خان صاحب کو بھی پتہ چل گیا کہ الیکشن اب نہیں ہو سکتے، خان صاحب نے ٹرین مس کر دی ہے اور معاملات خراب ہو رہے ہیں. خان صاحب پھر جو ہے دوبارہ سے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تھرسڈے یا فرائیڈے کو کمنگ اس میں اعلان کریں گے. یہ لاسٹ ڈیز ہوں گے میرے خیال میں اکتوبر کے، جو خان صاحب نے ایز پر پرامس کہ میں اکتوبر کے میں ہی اعلان کروں گا. مگر اب کہنے والے کہتے ہیں پاکستان میں جو سینئر لوگ ہیں اور جو
اندر کی باتیں سمجھتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ اب لانگ مارچ نہیں ہوگا اور اکتوبر میں تو بالکل بھی نہیں ہوگا. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو میں 10-15 دن پہلے یہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے لانگ مارچ ہوتا نظر نہیں آتا. اور اچھا جو اب سچویشن ہے جو کل منظر کشی ہوئی ہے دیکھیں جس طرح سے لوگ کل نہیں نکلے بڑے پیمانے پہ. خان صاحب چاہتے یا نہیں چاہتے کال دی تھی نہیں دی تھی مگر جو سچ ہے وہ یہ ہے کہ پرویز خٹک کی کال سامنے آ چکی تھی آڈیو کہ اگر خان صاحب کل نااہل ہو جائیں تو لوگ باہر نکلیں پی ٹی آئی کی قوت کو شو کریں رکاوٹیں کھڑی کر دیں بند کر دیں. اور پھر فوری پریس کانفرنس نااہلی کے بعد جو کی گئی اس میں کہا گیا کہ ادارے الٹ دیں پلٹ دیں اور اس کو سب کو کچھ ختم کر دیں مگر لوگ نہیں نکلے. لیکن اس کی وجہ ہے جو سمجھ نہیں رہے. خان صاحب خود کہتے تھے نا کہ اس ملک میں اس ریاست میں چھوٹے چوروں کو سزا ملتی ہے. انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. تو انگوٹھی چور لیمپ چور گھڑی چور چھوٹا چور ہوتا ہے. تو خان صاحب کو چھوٹے معاملات میں سزا دی گئی. ریاض ملک کو 50 ارب روپے واپس کر دیے جو برطانیہ نے پکڑے مگر یہاں واپس کر دیے گئے. عارف نقوی کے الیکٹرک 400-450 کنال ریاض ملک سے زمین اور درجنوں واقعات ہیں. اس میں ابھی تک کچھ نہیں ہوا اور ہوتا بھی نہیں نظر آتا کہ خان صاحب کو پتہ ہے کہ ریاست بہت کمزور ہو چکی ہے. اور آپ نوٹ کریں کہ جب ان کی کوئی چوری یا کوئی موقع آتا ہے ایسا تو کہتے ہیں کہ 22 کروڑ عوام کے لیڈر کو کون پکڑ سکتا ہے. اور کسی مائی کے لال میں ہمت ہے تو وہ پکڑ کے دکھائے. مطلب انہیں یقین ہے کہ یہ ریاست اب اتنے بڑے لیڈر کو نہیں پکڑ سکتی. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو جب نواز شریف کا ٹرائل بھی شروع نہیں ہوا تھا تو یہاں کہا گیا تھا کہ یہ ریاست اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ 2-3 بار وزیر اعظم رہنے والے اس فرد کو یہ ریاست پکڑ کر اندر نہیں رکھ سکتی. پھر آپ نے دیکھا کہ وہ اندر نہیں رہ سکے انہیں ترلے ڈال کر بھیجا گیا. تو خان صاحب کو جو روز بتایا جاتا ہے کہ وہ گرفتار ہو جائیں گے خان صاحب نہیں گرفتار ہوں گے. یہ کیوس یہ ڈوبی ہوئی اکانومی یہ کلیپس کی خبریں سوشل بریک ڈاؤن سب ذہن میں رکھیے اور یہ بچتا ہوا نہیں نظر آتا کیونکہ سوشو پولیٹیکل سیٹلمنٹ پہلی اور آخری شرط ہے کسی سماج کی ترقی خوشحالی امن سلامتی کی جو آپ کے یہاں ناپید ہو چکی ہے. اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ پاکستان جیسے ملکوں میں ڈیموکریسی جسے کبھی چلنے ہی نہیں دیا گیا. 75 سال سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہم ہیں جو جسے چاہیں لاتے ہیں جسے چاہیں بھگا دیتے ہیں جسے چاہیں سڑک پہ لٹا کے مار دیں جسے چاہیں پھانسی کے پھندے سے جھلا دیں اور جسے جہاں چاہیں غائب کر دیں اور یہ نظام ہم ہی چلائیں گے. پھر خان صاحب نے بھی مان لیا. پہلے سے بھی لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ دیکھیں یہ جو کلیپس ہے یہ خان صاحب کی ناکامی یا کسی کی نہیں ہے یہ انہی کی ناکامی ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کو اجازت ہی نہیں دی کچھ چلانے کی. اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ میری مخالفت نواز شریف سے شہباز شریف سے زرداری سے یا عمران خان سے اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ میرا کوئی پرسنل میٹر ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ یہی لوگ ہیں جو ان کے کام آتے ہیں. وہ ایک کو بھگاتے ہیں تو دوسرا انہیں تیار ملتا ہے اور جب دوسرے کی حکومت آ جاتی ہے تو باقی اس کی حکومت گرا کر ان سے یہ مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہتر نہیں ہے آپ ہمیں لے کر آئیے. جب تک انکار کا تسلسل قائم نہیں ہوگا. اگر کل آسما جہانگیر کانفرنس میں آپ نے فائز عیسیٰ کو سنا ہو کہ انہوں نے صاف صاف کہا کہ جب تک عدالتی نظام درست نہیں ہوگا ادارے درست نہیں ہوں گے اور آئین و قانون کا احترام وقار بحال نہیں ہوگا. گو کہ انہوں نے کل پہلی بار ڈنڈی ماری کہ انہیں کہیں ڈر ہے. یہاں میں تو کہہ چکا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ فائز عیسیٰ کو وہ جج بننے دیں گے. گو کہ کل فائز عیسیٰ نے حضرت امام مالک اور حضرت امام ابو حنیفہ کے واقعات سنا کر میسج دے دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ مجھ سے یہ توقع مت کیجیے گا کہ میں تمہارے دباؤ میں آؤں گا. انہوں نے یہ بتا دیا کہ امام مالک نے
کوڑے کھانے قبول کیے، مرنا قبول کیا۔ امام ابو حنیفہ نے کوڑے کھائے، جیل میں رہے، وہیں مر گئے، مگر خلیفہ کی بات مان کر نہیں تھی، تسلیم نہیں کیا اس کی خلافت کو، اس کی سلطنت کو، اس کے اصولوں کو اور اس کی طاقت کو۔ تو انہوں نے نسیم شاہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اقرار کیا کہ بھٹو کی پھانسی کے لیے ان پر دباؤ تھا، تو اس پر انہوں نے کہا کہ اگر جج بھی دباؤ قبول کرنے لگیں اور معاشرے سے انصاف اٹھ جائے تو وہ معاشرے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس پر انہوں نے حضرت امام مالک اور امام ابو حنیفہ کا حوالہ دے کر اشارہ دیا اور پیغام دیا کہ میں چیف جسٹس بنوں گا تو یہ ناممکن ہے، میں مرنا قبول کروں گا۔ پھر کل ہی اسی کے فوراً بعد اگر کچھ لوگوں نے دیکھا ہو کہ خبر آئی کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے ایک اور خط لکھ دیا کہ جو نامینیشن ہوئی ہے نئے مزید ججوں کی دوبارہ سے، کہ سندھ ہائی کورٹ کے 2 جونیئر ججوں کو، ایک رضوی ہیں، کوئی ایک صدیقی ہیں، اور ایک پنجاب ہائی کورٹ کے، ان کے ناموں پہ معترض ہوئے ہیں فائز عیسیٰ کہ یہ جونیئر ترین لوگ ہیں اور یہ نامنظور ہے۔ اطہر من اللہ کا نام بھی گیا ہے، جو بہت پہلے سے شور پڑا ہوا تھا کہ ان کا نام جا رہا ہے، جانے والا ہے، تو وہ بھی چلا گیا ہے۔ وہ قابل قبول ہے کہ وہ بیچ بیچ میں کھیلتے ہیں، گو کہ وہ عمران کے دوست ہیں، اعتزاز کے دوست ہیں، اور وہ ہر حکمران کے دوست ہیں اگر ایمانداری سے دیکھیں۔ اور افتخار چودھری کی بنیاد پہ وہ آئے تھے، وہ فوج کے ساتھ ملے ہوئے تھے، تو انہیں کھیلنا آتا ہے، شوکت صدیقی کی طرح نہیں کہ بس کھل کے ایک ہی بیان دے دینا اور لڑ مرنا اور اپنی نوکری سے ہاتھ دھو لینا۔ دیکھیں صورتحال وہاں جا کر کھڑی ہو گئی ہے کہ شاید مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ چلائیں گے تو ہم، اگر نہیں چلے گا تو پھر نہ چلے۔ جو دنیا نے کرنا ہے وہ دنیا کر کے دکھا دے۔ دنیا کو ڈرایا جا رہا ہے دکھا کر جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ یہ ورک آؤٹ ہوگا، یا دنیا کو بھی اس کی فکر ہے، یا ان کی مرضی کے بغیر کوئی چیز ہل جل بھی سکتی ہے۔ تو اس صورتحال میں چیزوں کو دیکھیں، بس ایک بات ذہن میں رکھیں کہ مجھے اب لانگ مارچ ہوتا نہیں نظر آتا۔ خان صاحب نے ٹرین مس کر دی ہے، خان صاحب کی ضد اور پھر خان صاحب کے تضادات کہ اگر میں بھی نااہل ہوتا ہوں تو ہو جاؤں۔ دیکھیں ایک دلچسپ بات آخر میں کہتا چلوں کہ خان صاحب جو کہتے تھے وہ سب ان کے سامنے آتا رہا، ایک ایک کر کے سامنے آیا، اور میرا خیال یہ کہ اب خان صاحب بتدریج اپنی پاپولیٹی کھو رہے ہیں۔ اور سب سے بالکل آخر میں ایک اہم بات، کل ایک پرانی سیاستدان جو اب وہاں نہیں رہتی، انہوں نے کمال بات کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کس بات کا جھگڑا پڑا ہوا ہے آفاق، تم جیسے لوگ بھی بول رہے ہیں اور لوگ بھی بول رہے ہیں، کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ خان آ جائے دوبارہ سے، شہباز شریف ہی رہے یا نواز شریف لوٹ آئے یا بلاول کو آج پرائم منسٹر بنا دیں، حکومت تو انہی کی رہے گی نا۔ تو یہ چہروں کی تبدیلی، اپنی عوام کی پسند ناپسندیدہ چہروں کی تبدیلی اور ان کی خواہشات کی بنیاد پر اگر چہرے بھی بدل جائیں تو کیا نظام بدل سکتا ہے؟ کہ خان صاحب بھی اندر سے مذاکرات کرتے ہیں، جو شہباز شریف نواز شریف اگر پوزیشن میں ہوں ووٹ کو عزت دیتے ہوئے پھر مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں، انہی مذاکرات کی بنیاد پر آتے ہیں۔ وہ کون ہے جو مذاکرات کر کے نہیں آیا؟ یہ ایک لمبی تفصیل ہے، مگر ذہن میں رکھیں کہ آپ خان کو دوبارہ لے آئیں، نظام حکومت وہ انہی کا چلے گا، اس سے ہٹ کر نہیں چلے گا، کیونکہ جب تک قربانی نہیں دی جائے گی، حسین کے انکار کی طرح کھڑا نہیں ہوا جائے گا، وہاں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اور میرے خیال میں اب وہ وقت بھی گزر چکا ہے۔ اللہ حافظ۔